Assalamu alaikum students, welcome to the 11th lecture of Cultural Anthropology. Today we are going to be talking about a very basic idea that is necessary for human beings. It's an idea that's going to be continued next lecture. So again, this is one of those lectures that's going to be dealing with one topic but in two lectures. And without further suspense, this lecture is going to be looking at a very, what seems like a very basic idea, and that basic idea is that of food. Food, as now we have been looking at various other issues like that of language, similarly food necessarily has a very big impact on human culture. Since cultural anthropology is concerned with the idea of how different cultures behave, act, think, and essentially what it means to be a human being, obviously the importance of food remains vital. In this regard, what we are going to do is look at how different cultures and different societies and different systems have been put into place in order to obtain food. So I will try to give you again lots of examples. I will try and show to you how different cultures have developed different types of systems, how even in the world today we have these different types of systems, and how different people go about trying to obtain food through these systems. And the way in which people try to obtain foods affects the way that they live, the thoughts that they have, the circumstances that surround them. So we are going to be looking at environmental issues, we're going to be looking at technological issues, we're going to be looking at the behavior of people, and I'm going to be looking at these things with you in this lecture and in the next lecture. Now, to begin examining this idea of food and how different cultures obtain food, one can assert that there are various strategies that have been developed by different cultures and societies in order to obtain food. مطلب کہ مختلف کلچرز نے مختلف قسم کے طریقے بنائے ہوئے ہیں، طریقہ کار بنائے ہوئے ہیں جن کے ذریعے وہ کھانے کو حاصل کرتے ہیں. سو اس میں سب سے جو پہلی چیز ہے، جو اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ فوڈ obtaining strategies vary from culture to culture. یعنی کہ مختلف کلچرز جو ہیں they have different types of strategies. یہ جو کھانا obtain کرنے کے جو طریقے ہیں وہ کنسسٹنٹ نہیں ہیں. پوری دنیا میں ہر کوئی ایک ہی طریقے سے کھانا سیکیور نہیں کرتا. مختلف سوسائٹیز، مختلف کلچرز جو ہیں انہوں نے اپنی اپنی ویریشنز بنائی ہوئی ہیں کہ ہمیں جی کھانا جو دال روٹی ہے، جو نرشمنٹ ہے، ہماری جو ڈیلی انٹیک ہے، نیوٹریشنل انٹیک جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اس کو حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے ہیں اور یہ ویری کرتے ہیں فرام کلچر ٹو کلچر کرنٹلی اور اوور ٹائم. مطلب یہ کہ یہ جو اسٹریٹجیز ہیں یہ نہیں کہ اب ہمارا جو کلچر ہے وہ لیٹس سے اگر ایک نومیڈک کلچر ہے جو فوڈ گیدرنگ کرتا ہے تو وہ پچھلے 500 سالوں سے یا پچھلے 5000 سالوں سے اسی طرح فوڈ obtain کر رہا ہے. نہیں. اوور ٹائم the ways and manners in which food has been obtained have differed. Also, if you look at current circumstances, تو حالات کے مطابق مختلف کلچرز جو ہیں وہ فوڈ کو مختلف طریقوں سے obtain کرتے ہیں. اب ایک اور چیز جو ہے فوڈ کے بارے میں، فوڈ obtaining strategies کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ فوڈ obtaining strategies are developed in response to particular environments. اب اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حالات ہوتے ہیں مختلف
جو سراؤنڈنگز ہوتی ہیں, جو مختلف ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر لوگ رہتے ہیں اپنے کلچرز کے ساتھ, اس میں ان حالات کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی فوڈ obtaining اسٹریٹجی, مطلب کھانا حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے, وہ ان کا ان حالات کے بیسس پر ڈٹرمن ہوتا ہے. سو اس میں ایک یہ اہم چیز ہے, جب کلچرل اینتھروپولوجسٹ جب دیکھتا ہے کہ بھئی مختلف لوگ کیسے کھانا obtain کرتے ہیں, واٹ آر دا اسٹریٹجیز دیٹ دے ہیو ڈیولپڈ in order to obtain food, تو they realize this. They realize جی کہ مختلف ماحول ہیں جن کے اندر مختلف پھر کلچرز جو ہیں وہ ان ماحولیات کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی اسٹریٹجی کو نا ڈیولپ اور ڈیزائن کرتے ہیں. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو اگر جو میجر موٹی اسٹریٹجیز اگر دیکھی جائیں, اگر کیٹیگرائز کرنے کے لیے تھیوریٹکلی دیکھا جائے, اس میں ویریشنز تو انفینٹ ہیں. مطلب فوڈ حاصل کرنے کے طریقے میں ویریشنز تو ہیں, ہم تھوڑی سی انڈیکیٹ بھی کریں گے, ان پہ تھوڑی سی روشنی بھی ڈالیں گے کہ ایک ہی کلچر میں کتنی اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں. بٹ اگر آپ جنرلی اگر آپ کہیں کہ جی تھیوریٹیکل لیول پر ہم نے اگر فرق کرنا ہو مختلف اسٹریٹجیز میں, تو وہ کیسے کیا جائے, تو کلچرل اینتھروپولوجسٹ جو ہے وہ اس کی نظر میں جو اس کو 5 مختلف قسم کی اسٹریٹجیز نظر آتی ہیں کہ کھانا حاصل کرنے کے لیے مختلف کلچرز جو ہیں وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. سو اس میں جو یہ مختلف اسٹریٹجیز ہیں فار obtaining فوڈ, یہ میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہے. These 5 forms of obtaining food are not mutually exclusive. Mutually exclusive means کہ ایک اسٹریٹجی جو ہے صرف وہی یوز ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ یوز نہیں ہو سکتی. اب دیٹ از ناٹ ٹرو. میوچلی ایکسکلوسیو کا تو مطلب ہے کہ بس ایک ہی چیز ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. دیٹ according to a cultural anthropologist is not true, because it has been seen in different cultures that it's not necessary کہ ایک ہی طریقے سے کھانے کو obtain کیا جائے. That's not true. اب ہمارے آپ ملک میں دیکھ لیں, یہاں پر دیہی علاقے میں فارمنگ بھی ہے, کھیتی باڑی بھی ہوتی ہے, اس کے ذریعے بھی لوگ پھل, سبزیاں, فروٹ, یہ گندم, اس طرح کی جو اسٹیپل ڈائٹ وغیرہ ہے, چاول, یہ ساری چیزیں اگاتے ہیں. لوگوں نے پولٹری فارمز کھولے ہوئے ہیں. پھر کئی لوگ ہیں جو اسپیشلائزیشن کر کے شہروں میں رہتے ہیں, کام بالکل کچھ اور کرتے ہیں, مگر انہیں پیسہ ملتا ہے. پیسے کے ذریعے وہ پھر یہ مختلف چیزیں خریدتے ہیں. مگر اگر آپ نیشنل لیول پر دیکھیں تو ہم ایک جو ہمارا ایگریکلچرل سیکٹر ہے اور رورل ہماری جو علاقہ جات ہیں وہ ہماری اکانومی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ برِ صغیر میں جو پنجاب کا ایریا ہے وہ دیٹ واز کالڈ دا بریڈ باسکٹ آف دا انڈین سب کانٹیننٹ. پورے انڈین سب کانٹیننٹ کے لیے, بلکہ انڈین سب کانٹیننٹ کے باہر بھی بریڈ یعنی کہ ویٹ وغیرہ جو تھا وہ سب کانٹیننٹ کے اس علاقے میں, پنجاب کے علاقے میں اگایا جاتا تھا. سو دس از جسٹ این انڈیکیشن آف اے پرٹیکولر ٹائپ آف اے فوڈ اسٹریٹجی. میں ابھی تھوڑی سی اس میں وضاحت کروں گا. جو 5 آپ کو میں نے مینشن کیا ہے کہ جی 5 میجر اسٹریٹجیز ہیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا مختلف کلچرل اینتھروپولوجسٹ نے کس قسم کی ڈسٹنکشنز کی ہوئی ہیں. سو ابھی ہم چلتے ہیں اس کی طرف. اس سے پہلے ایک جو جنرل قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے انہی کیٹیگریز کے بارے میں, وہ یہ ہے ان ایچ کیٹیگری دیر آر ایویڈنٹ ویریشنز ڈیو ٹو ٹیکنالوجیکل اینڈ انوائرمنٹل ڈفرینسز اینڈ آفٹن ون فارم پریڈومینیٹس. مطلب اس کا کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو کیٹیگریز ہیں ان میں ایک تو ایویڈنٹ ویریشنز ہیں, ان کیٹیگریز کے اندر ہی ویریشنز ہیں. آپ پاکستان کی ہم جس طرح بات کر رہے تھے کہ پرائمریلی ہم ایک ایگریرین ہماری اکانومی ہے, مطلب جو ایگریکلچرل سیکٹر ہے along with the industrial sector plays a very important role in our economy. ایگریکلچر کی کافی اہمیت ہے. سو ایگریکلچر
کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو ویریشنز بہت ہیں. اب کوئی اگر کوئی آپ دیہی علاقہ لے لیں, وہاں پر کہیں سبزی کاشت ہو رہی ہے, کہیں پہ چاول جو ہیں وہاں وہ اگ رہے ہیں, کہیں پر جو ہے وہ پالک سرسوں کا ساگ جو ہے وہ اگ رہا ہے, کہیں پہ ایگریکلچر میں نان فوڈ آئٹمز بھی ہیں, پھر پولٹری جو ہے, لائف سٹاک فارمنگ جو ہے, یہ ساری مختلف چیزیں ہیں جو کہ کنسرن ان کا ایگریکلچر کے ساتھ ہی ہے یا ہارٹیکلچر کے ساتھ ہے, مگر ان میں ویریشنز جو ہیں ان کے اندر بھی ویریشنز ہیں ان اسٹریٹجیز کے اندر فوڈ حاصل کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے اسی پوائنٹ میں نمبر 2 میں, وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجیکل اینڈ انوائرمنٹل فیکٹرز جو ہیں دے پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ان ڈٹرمننگ کہ جی کون سی اسٹریٹجی جو ہے وہ استعمال کی جائے. اب اس میں یہ ہے کہ جہاں تک یہ اسٹریٹجیز ہیں ان کا سوال پیدا ہوتا ہے, یہ تو ٹیکنالوجیکل اینڈ انوائرمنٹل ایشوز سے انفلوئنس ہوتی ہیں, مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو اسٹریٹجیز ہیں یہ صرف ایک ہی اسٹریٹجی یوز ہو. میں نے آپ کو پہلے بھی تھوڑا سا یہ انڈیکیٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ جی اب دنیا کمپلیکیٹڈ چیز ہے, کلچر کمپلیکیٹڈ چیز ہے, انسان جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ بینگ ہے, ایز وی آر ڈسکورنگ ویریس ایسپیکٹس آف ہیومن بینگز, ہیومن کلچر, ہیومن لینگویج. اینڈ today and in the next lecture we are going to be talking about food, a very basic and important thing not only for human beings but for all living things. ہم مطلب فوڈ جو ہمیں انرجی دیتا ہے اس کے بغیر ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے. سو دس از اے ویری بیسک ریکوائرمنٹ. بٹ جو انسان ہے وہ تو بالخصوص کیونکہ اتنا کمپلیکیٹڈ بینگ ہے تو وہ اس میں ورائٹی بہت ہے انسانوں کی کی جو اسٹریٹجیز ہیں, جو طریقہ کار ہیں جن سے وہ فوڈ کو حاصل کرتا ہے. اور اگر آپ ایک کلچر کو دیکھیں تو مختلف اسٹریٹجیز کو استعمال کرتے ہیں, اس لیے کلچرل اینتھروپولوجسٹ آر انٹرسٹڈ ان دی آئیڈیا آف فوڈ اینڈ اٹس لنک ٹو کلچر. بٹ ایک اور اس میں جو تھوڑی سی کمپلیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک کلچر کے اندر 2-3 اسٹریٹجی سائملٹینیسلی بھی یوز ہو سکتی ہیں. اب جس طرح ہم پاکستان کی بات کر رہے تھے کہ یہاں پر اب انڈسٹریلائزیشن پہ بھی زور ہے کہ جی انڈسٹریلائزیشن کے ذریعے ہم ہمارا جو لیول ہے, اکنامک لیول جو ہے امپاورمنٹ کا, وہ اتنا ہو کہ ہم ہر چیز انڈسٹریلائزیشن سے کریں, ہائی ٹیک مشینری یوز کریں. یہاں پر وہ ہماری تو نیوکلیئر ٹیکنالوجی بھی ہے. اب اس کے علاوہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے علاوہ وی آر لوکنگ, آر سائنٹسٹ آر لوکنگ ایٹ دی آئیڈیا آف سیڈ یوزنگ بایو ٹیکنالوجی فار پلئنگ اراؤنڈ وتھ سیڈس. اس کو کہتے ہیں ہائبریڈائزیشن آف سیڈ. سو اب یہ بڑی ایک ہائی ٹیک جو کہ انڈسٹریلائزڈ, آبویسلی انڈسٹریلائزیشن اور ٹیکنالوجی سے اس کا بڑا تعلق ہے, وہ مینیپولیٹ کر رہے ہیں جین سٹرکچر وغیرہ کو ایک سیڈ کی, تاکہ وہ اس کو جو سیڈ ہے اس کو یہ پیس وغیرہ جو اس کو جو پڑ جاتے ہیں وہ ذرا اس سے ان ہائیبریڈ سیڈز کی جو ہے وہ ریزسٹنس زیادہ ہوتی ہے. پھر ان کا ہائیبریڈ سیڈز کا یہ ہے کہ ان کی جو ییلڈ ہے, جو مطلب ان کی جو پیداوار ہے وہ بہتر ہوتی ہے. سو یہ یوز ہو رہی ہے ٹیکنالوجی, بڑی ہائی ٹیک قسم کی ٹیکنالوجی ہمارے ملک میں اور بہت سے ملکوں میں, ٹو ڈیولپ بیٹر, ٹو obtain بیٹر yield فرام کراپس. ایک طرف تو یہ ٹیکنالوجی پہ بھی زور آ گیا ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ ہم ایگریکلچرل, ہمارے دیہی علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر لوگ جو ہیں وہ بڑی بیسک قسم کی فارمنگ ٹیکنیکس یوز کر رہے ہیں, یا وہ گراؤنڈ واٹر ایکسس کر رہے ہیں کنویں کے ذریعے, یہ اینیملس کو بھی یوز کر رہے ہیں. ٹریکٹرز, کئی لوگوں کے پاس ٹریکٹرز ہیں, جن کے پاس ٹریکٹرز نہیں ہیں وہ ابھی تک لائف اسٹاک کو یوز کرتے ہیں فار پلاؤنگ دیئر فیلڈس. سو دیز آر ڈفرنٹ اسٹریٹجیز جس کے ذریعے حاصل تو فوڈ ہی ہو رہا ہے, مگر یہ مختلف اسٹریٹجیز ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دس کہ جی ورائٹی بھی ہے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کیونکہ تھیوریٹیکل لیول کے لیے آپ جب ڈسٹنکشن کرتے ہیں تو کلچرل اینتھروپولوجسٹ یہ کہتا ہے کہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ موومنٹ ہو جاتی ہے, ایک طرف رجحان
جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. سو کئی جو سوسائٹیز ہیں اور کلچرز ہیں وہ فوکس کر دیتی ہیں اپنے آپ کو کہ وہ ڈیڈیکیٹ کر, جو 3-4 اسٹریٹجیز بھی یوز ہو رہی ہیں ان میں سے ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ ذرا زیادہ اہم ہوتی ہے, اس کے اوپر فوکس زیادہ دیا جاتا ہے. اب گرین ریولوشن کے زمانے میں ایگریکلچر کے اوپر بہت زیادہ زور تھا, اب اس وقت ہمارا پھر ایگریکلچر کے اوپر زور آ رہا ہے, مگر کئی فیزز ہوتے ہیں جہاں پر انڈسٹریلائزیشن پر زور آتا ہے, اور پھر اگر آپ کئی ڈیولپڈ کنٹریز کو دیکھیں تو وہاں پر تو اب ایسی سٹیج آ گئی ہے کہ ہر فارمر جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل انپٹ کو یوز کرتا ہے ان آرڈر ٹو obtain فوڈ. اب کئی جو ہائیلی انڈسٹریلائز کنٹریز ہیں دے ہیو ریچڈ phase where they are using industrialization alone. In a lot of developing countries, one can still say that the agricultural approach to obtaining food is more prominent. ابھی دنیا میں ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پر لوگ کھیتی باڑی بھی نہیں کرتے ہیں, ابھی تک ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ کر رہے ہیں. سو دنیا میں یہ ورائٹی ہے, اور ایک جو کلچر ہے اس میں ایک وقت میں ایک اسٹریٹجی کے اوپر زیادہ ایمفیسس دیا جاتا ہے. ورائٹی کلچرز کے اندر ہوتی ہے, بٹ ایک وقت میں ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ اگر ہائی لائٹڈ ہوتی ہے. اینڈ یہ کلچرل اینتھروپولوجسٹ کیونکہ انہوں نے تھیری بنانی ہے اور اتنی ورائٹی کو اسٹڈی کرنا ہے ایک تھیری کے ذریعے, تو انہوں نے اس لیے کہا ہے کہ جی اگر آپ پوری دنیا کی اس وقت کرنٹ حالات کو دیکھیں اور ان کلچرز کو دیکھیں اور ان کلچرز کے مختلف جو طریقے ہیں کھانا آبٹین کرنے کے, تو آپ کو موٹی موٹی 5 اسٹریٹجیز جو ہیں وہ نظر آئیں گی. اب اس میں یہ ہے کہ یہی جو فوڈ آبٹیننگ اسٹریٹجیز ہیں, اب اس میں جو اس کا ایک اور پوائنٹ ہے, میں آپ کی اٹینشن ادھر لے کے جاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ وائل فوڈ آبٹیننگ اسٹریٹجیز ویری وائڈلی اراؤنڈ دا ورلڈ, none is necessarily superior than another. یہ کہنے کا مقصد اس میں یہ ہے کہ جی ایک جو علاقہ ہے وہاں کی جو اسٹریٹجی ہے, جو سرکمسٹانسز ہیں اور کلچر ہے, وہ اگر ایک اسٹریٹجی اڈاپٹ کر لیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی اسٹریٹجی جو ہے وہ کسی اور علاقے کے جس کے حالات مختلف ہیں اس کی اسٹریٹجی سے بہتر ہے. دس از اے امپورٹنٹ پوائنٹ اینڈ اے انٹرسٹنگ پوائنٹ, اینڈ اگر اس پوائنٹ کو نظر میں ہم رکھیں تو وی کین اوائڈ ethnocentrism, which is very important when you studying cultural anthropology, not to be too ethnocentric. کہ آپ سمجھیں کہ جی جو ہم نے اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے وہ بیسٹ ہے, اور باقی جو ہیں ان کے حالات بھی مختلف ہیں تو ان کی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ سیکنڈ بیسٹ ہیں, تھرڈ بیسٹ ہیں, فورتھ بیسٹ ہیں. سو جو اب کلچرل اینتھروپولوجسٹ ہے وہ یہ اعتراف کرتا ہے اس بات کا کہ مختلف حالات جو ہیں جس میں ٹیکنالوجیکل ریزنز شامل ہیں, انوائرمنٹل ریزنز شامل ہیں, ان کی وجہ سے مختلف کلچرز جو ہیں وہ اسٹریٹجیز ڈیولپ کرتے ہیں مختلف, جو ان کے حالات کو کرتی ہیں سوٹ. سو اس میں اب یہ کہنا کہ جی فلاں جو اسٹریٹجی بن گئی ہے وہ بیسٹ ہے, وہ ذرا بے وقوفی ہے. مطلب یہ تو اس ایکسٹینٹ پہ جاتے ہیں کہ یہ مثال دیتے ہیں کہ جی انیویٹ, اب انیویٹ اگر آپ کو یاد ہو کہ الاسکا وغیرہ کینیڈا کے اوپر نارتھ امریکہ میں جہاں آرٹک شیلف پھر شروع ہو جاتی ہے اور ایکسٹریم سردی ہوتی ہے, اب وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے رہنے کے طریقے وغیرہ انفلوئنس ہوئے ہیں وہ پچھلے 100 سالوں میں. وہاں پر سنو موبیلز بھی آ گئی ہیں, گنز بھی آ گئی ہیں, اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں, مگر وہ ابھی بھی ایک قسم کے جو ان کے جو طریقے وغیرہ ہیں وہ ٹریڈیشنل ہیں. جو انیویٹ جو لوگ ہیں اب وہ یہ کرتے ہیں, مثال کے طور پہ وولز جو ہیں ان کی انوائرمنٹ اٹس اے کمپیٹیٹو فیئرس انوائرمنٹ ویئر ان آرڈر ٹو obtain food they have to develop very tough strategies. اب ان کا یہ ہے کہ wolves جو ہیں وہاں پر اس علاقے میں رہتے ہیں, they directly compete with these people for food. اب جو چھوٹا موٹا جو جانور ہے جس کا انہوں نے شکار کرنا ہے وہ جو wolf ہے وہ بھی اس کا شکار کرتا ہے. سو wolf جو ہے وہ ذرا سلائٹ مصیبت ان کے لیے کریٹ کرتا ہے. اب they can not afford to spend
so much time and energy کہ جی اب وہ wolves کو مارنے چلے جائیں, اور wolf کو تو وہ کھانا کھاتے بھی نہیں ہیں. So wolf کی value اتنی نہیں ہے, اب they can not waste their time hunting down and killing wolves. اب انہوں نے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ ویل کا شکار کرتے ہیں, اور ویل کا جو بلبر, جو چربی ہوتی ہے, اس کو وہ یوز کرتے ہیں کئی چیزوں کے لیے. سو انہوں نے ایک یہ اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے کہ جی یہ ایک لو کاسٹ افیکٹو طریقہ ہے ٹو ڈیل ود دا مینس آف دا ولف. وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک شارپ سی بون جو ہے وہ چربی کے اندر اس کو پلیس کر دیتے ہیں, اور ولف جو ہے, ولف آپ نے ایکسپریشن سنی ہوگی, ولف اٹ ڈاؤن. ولف اٹ ڈاؤن ہے کہ جلدی جلدی سے کھا لینا. اور یہ ولف کی کے بیہیویئر سے ہی دیکھا گیا کہ ولف جو ہے وہ کھانا زیادہ چباتا نہیں ہے, وہ نگل لیتا ہے, بس 2-4 بار چبایا اور نگل لیا. سو what the Inuit have done is a very sophisticated strategy that they've developed to deal with the menace of the wolf that plagues their area, جس میں ٹائم ہی نہیں لگتا, اور وہ they are able to kill the wolf effectively. اس میں وہ یہ کرتے ہیں کہ جی چربی میں وہ ڈال دی شارپ سی بون, اینڈ when the wolf وہ چباتا نہیں ہے, وہ کھا لیتا ہے جلدی سے وہ چربی کو. جب وہ چربی اسٹمک کے اندر کر جاتی ہے میلٹ, تو وہ بون جو ہے وہ آ جاتی ہے, نکل آتی ہے, اینڈ دیٹ بون رپچرز دا اسٹمک آف دا ولف اینڈ دا ولف ڈائز. سو آل دے ہیو ٹو ڈو از پلیس دیٹ بون ان دا ویل فیٹ, تھرو اٹ سمویئر. وہ تھوڑا سا فروزن ٹائپ ہو جاتا ہے, ولف آئے گا, کھا لے گا اسے, اینڈ ولف مر جائے گا. نا فار این انیویٹ دس مینس کہ انہوں نے اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے یہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس ایک قسم کا کیا ہوا ہے کہ جی اتنا ہم ٹائم پیچھے ولف کے اگر لگائیں تو ہمیں تو اور مصیبت پڑ جائے گی. اتنی زیادہ انہیں ایفرٹ بھی نہیں کرنا پڑتا, بس یہ جو ہے یہ زیادہ جس ایریے میں ولف تنگ کرنا شروع کر دیں, دے فیل کہ ان کا جو ڈائریکٹ کمپٹیشن فار فوڈ جو ہے, جو انہوں نے اپنے جانور تلاش کر کے مار کے کھانے تھے, وہ ولف کھا رہے, تو وہ پھر ولف کو ڈیل کرنے کے لیے انہوں نے اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے. لو کاسٹ, سمپل, افیکٹو بٹ انٹیلیجنٹ, ویری ریلیونٹ ٹو دا سرکمسٹانسز, ریلیونٹ ٹو دا فیکٹ دیٹ اٹ ڈزنٹ ریکوائر مچ ٹیکنالوجی, اٹ ڈزنٹ ریکوائر مچ ٹائم, اٹ از ڈیلنگ very effectively with the problem of a wolf. So اس میں اب یہ جو کلچرل اینتھروپالوجسٹ ہے وہ یہ دیکھے گا کہ جی مختلف جو لوگ ہیں وہ مختلف اسٹریٹجیز اپنے کلچرز اور اپنے حالات, انوائرمنٹل اور ٹیکنالوجیکل حالات کے مطابق اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں. اب یہ جو کلچرل اینتھروپالوجسٹ ہے وہ یہ اس چیز پہ دھیان رکھے گا کہ جی اب آرٹک, جس کی میں بات کر رہا تھا کہ آرٹک ایریا جو ہے وہ وہاں پر ہارٹیکلچر کرنا مشکل ہے جی. اب ویجیٹیبلز جہاں اتنی برف پڑی ہوئی ہے, اب وہاں پر سبزیاں تو نہیں اگائی جا سکتی, دیٹ از اے انوائرمنٹل کنسٹرینٹ. اور ٹیکنالوجیکلی اب کئی علاقے ہیں جہاں پر ٹیکنالوجی, کئی ملک ہیں جن کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے, اب وہ ہائبریڈائزیشن آف سیڈ تو نہیں کر سکتے. سو حالات کے مطابق لوگ کھانا حاصل کرنے کے لیے ایک جو بیسٹ طریقہ کار ہوتا ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں, اور یہ سمجھنا کہ جی ہمارا طریقہ ان کے طریقے سے بہتر ہے, یہ غلط فہمی ہے. اب ہیونگ سیڈ دیٹ, دے آر 5 میجر categories for obtaining food described by cultural anthropologists. The first such strategy is that of food collection. Now, food collection means collecting wild vegetation, hunting and fishing. اب جو food collectors ہیں they are not growing anything. یہ بیسکلی وائلڈ میں جو سبزیاں یا فروٹس اس طرح کی چیزیں ہیں, یا ان کو گیدر کر رہے ہیں, یا ہنٹ کر رہے ہیں, یا فش کر رہے ہیں. دس از واٹ دے آر ڈوئنگ. وہ خود کچھ کاشتکاری نہیں کر رہے ہیں, دے آر جسٹ گوئنگ آؤٹ دیر اینڈ کلیکٹنگ دیز ویریس تھنگس اینڈ یوزنگ دس ہنٹنگ دس کلیکٹنگ موڈ ٹو obtain food. اس کے بعد ہے ہارٹیکلچر. ہارٹیکلچر جو ہے وہ پلانٹ کلٹیویشن using simple tools and small and shifting plots of land.
یہ طریقہ کار ہے ہارٹیکلچر کا. اب ہارٹیکلچر میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا, ہارٹیکلچر کا یہ ہے کہ زیادہ تر شفٹنگ پیٹرن ہے. ہارٹیکلچر میں ایک فکسڈ لینڈ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. ہارٹیکلچر پرٹیکولرلی اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو ہارٹیکلچر جو سوسائٹیز اور کلچرز پریکٹس کرتے تھے اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک کلین جو ہے ان کی زمین ہوتی تھی کلیکٹو, اس میں اب جو کلیئرنگ کر لے زمین کی, اور یہ ابھی تک پیسیفک آئلینڈ میں سمونز لوگ ہیں جن کے کلچر میں ابھی تک یہ چیز جو ہے ابھی تک اس طرح ہی انٹیکٹ ہے کہ بھئی زمین ہے ہم سب کی, اور اس میں سے جو بندہ گیا جس نے محنت کی لینڈ کو کلیئر کر دیا وہاں پر وہ کاشت کر لے. یہ نہیں کہ یہ جی 2.5 کلہ میرا ہے اور یہاں پر اگر کسی نے کوئی مولی لگانے کی کوشش کی تو خون خرابہ ہو جائے گا. اس طرح کا جو رائٹس ٹو لینڈ ہیں وہ اتنے فکسڈ نہیں ہیں, خاصے فلیکسیبل ہیں. اور اس کا مقصد جو ہارٹیکلچر میں, کیونکہ سبزیاں اور ایگریکلچر, ویسے تو سارا مطلب اس میں ایگریکلچر شامل ہے ہارٹیکلچر میں, مگر اس میں یہ ہے کہ اسمال لینڈ ایریا کے اوپر اور شفٹ کر جاتے تھے, یہ ایک ایریا میں نہیں رہتے تھے. اور زیادہ تر ہارٹیکلچر جو پریکٹس ابھی بھی کرتے ہیں اور جو کرتے تھے یہ سمپل ایگریکلچرل پریکٹسز پہ ریلائی کرتے ہیں. اور جو اہم بات ہے ہارٹیکلچر کی وہ یہ ہے کہ زیادہ تر ہیومن پاور یوز کی جاتی ہے. ہارٹیکلچر میں تو بالکل ہی مطلب ایون سو مچ سو کہ اینیملز کو بھی پلاؤنگ وغیرہ کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا تھا. اور یہ مطلب یہ پرابیبلی ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو جب امیجیٹلی جو لوگ تھے جو ہنٹر اینڈ گیدررز وغیرہ جو تھے, جو کہ مطلب جانوروں کو اور پھل وغیرہ جو تھے اس کے, جب وہاں سے بات ہٹی تھوڑی سی اور لوگوں نے کاشتکاری شروع کی تو ہارٹیکلچر جو تھا وہ پہلا سٹیپ تھا. تب یہ تو نہیں ہوتا تھا ہسٹری میں, اگر آپ ٹائم میں پیچھے جائیں تو یہ تو نہیں تھا نا کہ امیجیٹلی لوگوں نے اپنے علاقے جو تھے وہ سلیکٹ کر لیے اور وہاں پر کاشتکاری شروع کر دی. پہلے تو اٹ واز انیشلی رسپانس ٹو the response was to probably changing environments or to changing circumstances where people thought that it will be a good idea to grow things. جس طرح نیچر میں چیزیں گرو کرتی ہیں انہوں نے گرو کرنی چیزیں شروع کر دیں, ویجیٹیشن وغیرہ. سو یہ جو تھا, یہ کانسیپٹ جو تھا یہ زیادہ تر لو اسکیل پر تھا اور ابھی بھی لو اسکیل پر ہے, اور اس میں زیادہ ٹیکنالوجی وغیرہ کا استعمال نہیں ہو. سو اس کے علاوہ پھر ایک جو میجر فوڈ اسٹریٹجی اکارڈنگ ٹو دا کلچرل اینتھروپولوجسٹ ہے وہ اس کا نام ہے پیسٹورلزم. پیسٹورلزم جو ہے دیٹ مینس کیپنگ لائف اسٹاک اینڈ یوزنگ اٹس پروڈیوس فار فوڈ. اب یہ جو پیسٹورلزم ہے یہ بہت کامن ہے, یہاں پر بھی آپ بلوچستان میں دیکھ لیں, تربت کے علاقے کے ارد گرد یا گوادر کے ارد گرد, یا یہاں پر آپ NWFP میں کہیں چلے جائیں, پنجاب میں کئی ایسے علاقے ہیں, کئی لوگ ہیں جو کہ لائف اسٹاک مینٹین کرتے ہیں. اور اگر آپ بیک ان ٹائم جائیں, یہ بلکہ بیک ان ٹائم جانے سے پہلے میں ایک اور کرنٹ ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آسٹریلیا میں کتنا ہائیلی ٹیکنالوجیکل ایریا ہے, وہاں پر بھی لائف اسٹاک مینٹین کرنا, بریڈ کرنا, اس کے پروڈیوس کو یوز کرنا ایک بہت بڑا ایکسپورٹ آئٹم ہے اور انٹرنلی ڈومیسٹک یوز بھی ہوتی ہے. سو پیسٹورلزم از ویری امپورٹنٹ in the current world. اگر آپ now if you go back in time you can realize the fact کہ جی لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا in olden times as civilization was moving forward in time, تو انہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ جی ہم جو اینیملز کا جو شکار کرتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں اور ہنٹنگ کرتے ہیں اور یا کچھ چیزیں کلیکٹ کرتے ہیں, وائلڈ ویجیٹیشن وغیرہ, نٹس, بیریز, فروٹس وغیرہ, اور پھر ہم شکار کرتے ہیں, تو ہم کیوں نہ یہ کریں کہ ہم لائف اسٹاک جو ہے اس کو بریڈ کرنا شروع کر دیں, پالنا شروع کر دیں. اب اس میں لائف اسٹاک میں جس طرح بھیڑ بکریاں ہو گئیں, مڈل ایسٹ میں ہمارے بھی یہاں ریتیلے علاقوں میں کیملز ہو گئے, پھر کاؤ جو ہے, کیٹل جو ہے,
یہ ایک بہت اہم بڑا ضروری پیسٹورلزم میں بہت ضروری اینیمل ہے. ابھی تک سوڈان میں بہت سے علاقوں میں کیٹل از ویری امپورٹنٹ. ہمارے دیہی علاقوں میں کیٹل از ویری امپورٹنٹ. کیٹل کا یہ ہے کہ وہ تو جب کیٹل جب ڈیڈ ہو جائے تو اس کا جو اسکن ہے اس سے لیدر بنتا ہے. وائل اٹ از الائیو تو اس کے گوبر سے جو ہے وہ یوز ہوتا ہے کوکنگ پرپسز کے لیے. پھر فرٹیلائزر کے سینس میں پھر دیر از دی آئیڈیا آف یوزنگ milk from a cow. There is using the flesh of the cow in our country at least. I mean, if you look at our neighbors, I mean, they don't eat cow. So, I mean, they have all these other uses for a cow, though. And I mean, economically, there are anthropologists who have examined the economic principles of that, of the value obtained from a cow by not eating its flesh. So, they are بہت لینزز سے ہیومن ایگزسٹنس ہیومن ریالٹی کو دیکھا جاتا ہے. سو اس میں ایک جو جنرل گائیڈنگ پرنسپل ہے دیٹ از آف پیسٹورلزم. آئی مین ایون کرنٹلی پیسٹورلزم ایگزسٹ. دے آر کمیونٹیز ان دا ورلڈ, کلچرز ان دا ورلڈ دیٹ جسٹ لیو. آئی مین their way of making a living in life is by keeping livestock. اینڈ اس کے پروڈیوس کو اور اس میں سے اب جس طرح میں نے آپ کو مثالیں جو 2-4 دی ہیں کہ دودھ اینڈ گوشت وغیرہ جو ہے استعمال کر کے وہ ان کی ایک میجر سورس ہوتی ہے ٹو obtain فوڈ فار دیم سیلوز. سو پیسٹورلزم کے علاوہ جو پھر 2 مین اسٹریٹجیز ہیں جو کہ بہت ہی کامن ہیں ایون کرنٹلی, وہ تو ایک ہے ایگریکلچر. اور ایگریکلچر جو ہے اس میں اب آپ یہ نوٹس کریں کہ یہ ذرا ہارٹیکلچر سے جو بات ہے یہ ذرا کلٹیویشن کی طرف آ گئی ہے, یوزنگ اینیملز, اریگیشن اینڈ میکینیکل امپلیمنٹس. اس میں یہ ہے کہ اریگیشن یعنی کہ دریا کا پانی تو کہیں اور جا رہا ہے مگر اس کو ڈیورٹ کر کے کھیتی باڑی کے لیے یوز کرنا. تو یہ اریگیشن جو ہے یہ ان ٹائم اگر آپ جائیں یو لک بیک تو you will notice that agriculturalists it was an evolution possibly of the idea of horticulture کہ تھوڑی بہت گرو کر لیں اور ایک علاقے میں کوئی چیز گرو کی, کراپس وغیرہ کی, پھر کہیں اور چلے گئے. جب وہ زمین ہے ذرا تھک گئی ہے, بنجر ہو گئی ہے, تو اس کو ریسٹ کرنے دیا تھوڑی دیر اور کہیں اور چلے گئے. وہاں سے پھر آئیڈیا ڈیولپ ہو گیا کہ جی یہ ہمارا پلاٹ آف لینڈ ہے, ہم نے اسی کے اوپر جو ہے وہ مختلف چیزیں اگانی ہیں اور اپنی آمدنی وغیرہ جو ہے وہ ایگریکلچر کے ذریعے حاصل کرنی ہے. پھر اٹ اسٹارٹیڈ using irrigation, using water diverted from their natural courses. I mean from rivers water was diverted for irrigation purposes. یہ ایک جو پریکٹس ہے. پھر اس میں آئیڈیا ایگریکلچر میں آئیڈیا آ گیا کہ جی اینیمل پاور کو انسان کیوں نہیں ایکسپلوئٹ کر سکتا, جو خود بیسک ٹولز کے ساتھ بالکل چیزیں کر رہا ہے اور صرف اپنی طاقت کو یوز کر رہا ہے, تو اینیملز کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے, میکینیکل ہیلپ بھی لی جا سکتی ہے. سو ایگریکلچر جو ہے وہ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ پھر آئیڈیا آف پراپرٹی بیکیم فکس کہ جی میری زمین ہے, میں اس کے اوپر کاشت کروں گا. پھر مطلب لینڈ لارڈز جو تھے وہ بہت سے کلچرز میں امپورٹنٹ ہو گئے. دی آئیڈیا آف ہیونگ اے لاٹ آف لینڈ اینڈ پیپل کلٹیویٹنگ یور لینڈ, اینڈ دس پریکٹس اسٹل ایگزسٹ ان دا ورلڈ ٹوڈے. اس کے علاوہ جو آخری اسٹریٹجی ہے وہ ہے انڈسٹریلائزیشن کی, اور یہ پروڈیوس کر رہا ہے فوڈ یوزنگ کمپلیکس مشینری. اب میں نے یہ آپ کو مثال دی تھی کہ جی ہائبریڈائزیشن آف سیڈ کو اگر آپ دیکھ لیں کہ جی سیڈ کو بایو ٹیکنالوجی کے ذریعے جو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے سیڈ اسٹرکچر کو, اس کی بایولوجی کو, ٹو پروڈیوس بیٹر کراپس, ٹو پروڈیوس کراپس دیٹ آر ناٹ ریزسٹنٹ ٹو ٹو ویریئس ٹائپس آف وائرسز اور ویریئس ٹائپس آف اٹیکس آن دیم. مطلب وہ جو سونڈی لگ جاتی ہے یا کوئی اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ جو جینیٹکلی ماڈیفائڈ
سیڈز ہیں یہ زیادہ ریزسٹنس ان میں ہوتی ہے. سو اب یہ دیکھیں, اب آپ ٹیکنالوجی کو یوز کیا جا رہا ہے, ہیوی ڈیوٹی ٹیکنالوجی کو, پھر اس میں پیسٹیسائڈز اور فرٹیلائزرز جو کہ سارے انڈسٹریلائزیشن کے پروسیس سے اوبٹین ہو رہے ہیں, تو یہ اس کے اوپر ریلائنس جو ہے یہ پرٹیکولرلی فرسٹ ورلڈ سپوزڈلی جن کو فرسٹ ورلڈ کہا جاتا ہے, انڈسٹریلائز کنٹریز, امریکہ ہو گیا, جاپان ہو گیا, اس طرح کے یورپین ملک ہو گئے, یہاں پر تو انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ اس کے بغیر جو ہے فوڈ جو ہے وہ پرابیبلی اگر آپ کہہ دیں کہ جی انڈسٹریلائزیشن کے بغیر فوڈ اب حاصل کریں تو ان کے فارمرز تو بے بس ہو جائیں گے, بیکاز دے آر سو ڈپینڈنٹ آن ٹیکنالوجی ایون ٹو obtain food. Now I will try to show to you the link between food, environment and technology. In this purpose, the first point is that some environments enable a number of modes of food acquisition, others permit limited number of adaptations. یہ ذرا جملہ تھوڑا سا الفاظ تھوڑے سے بھاری ہیں بٹ اس کا مقصد بہت سمپل ہے. بیسکلی جو مختلف ماحول ہیں وہ کئی تو ماحول ایسے ہیں جہاں پر آپ فوڈ حاصل کرنے کے لیے سائملٹینیسلی 2-3 اسٹریٹجیز کا استعمال کر سکتے ہیں. اب جس طرح آپ دیکھیں جنرلی اگر آپ پاکستان یا پنجاب کے علاقے کو دیکھیں تو وہاں پر لیٹس سے گجرانوالا ہے, اب گجرانوالا کی زمین بھی صحیح ہے, وہاں پر انڈسٹری وغیرہ بھی لگی ہوئی ہے, تو وہاں پر فوکس انڈسٹریلائزیشن پہ بھی ہو سکتا ہے. یا فیصلہ آباد میں آپ دیکھ لیں, وہاں پہ ہماری ایگریکلچرل یونیورسٹی ہے جہاں پر تحقیق بھی ہو رہی ہے, تو وہ انڈسٹریلائزڈ ٹیکنالوجیکل پروسیسز کا بھی یوز ہو سکتا ہے اور زمین بھی صحیح ہے, کاشتکاری بھی ہو سکتی ہے. سو یہ تو اس طرح کا ماحول ہے جہاں پر سائملٹینیسلی اسٹریٹجیز جو ہیں 2-3 یوز ہو سکتی ہیں. ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ بھی شاید ہو سکتی ہو, شکار بھی ہو وہاں پر. کئی مخصوص لوگ پریفر کریں جی کہ ہم نے تو شکار کرنا ہے, ہم نے تو اور کھانا جو ہے وہ اگانا نہیں ہے. سو یہ کئی تو علاقے ہیں جہاں پر 2-3 اسٹریٹجیز استعمال ہو سکتی ہیں if people want to pursue that kind of a life and build a culture around it. But کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر یہ چیزیں پریکٹیکل نہیں ہیں. اب میں نے آپ کو انیویٹ کا جس طرح پہلے اگزامپل دیا تھا کہ وہاں پر تو جی جہاں پر آرٹک سرکل میں الاسکا وغیرہ میں اتنی برف پڑی ہوئی ہے, اب وہاں پر وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی کہ ہم نے تو یہاں چاول اگانا ہے. دیٹس ناٹ پاسبل. I mean the sheer amount of technology that's going to be required and human effort that's going to be required is going to be unbelievable. I mean سردی وہاں پر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ تو رائس پیڈیز جو ہیں وہ کانسٹنٹلی فروزن رہیں گی. سو کئی تو پھر علاقے جو ہیں, اب یہ ہے کہ یہ جو میں آپ کا اٹینشن آپ کی اس چیز پہ لے آؤں کہ اب آپ ذرا انٹرپلے دیکھیں ان سلائیڈز میں, the interplay between environment and technology and how that affects the food obtaining strategy. اب اس میں یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے, نیکسٹ پوائنٹ جو ہے اس کا کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ پرووائڈ یہ تو ایڈوانٹیج کرتی ہے اڈیپٹیشن کا. مطلب ٹیکنالوجی اگر آپ کو پہلے بھی یاد ہو کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اس میں اتنی اڈیپٹیبلٹی آ گئی ہے کہ وہ ہاسٹائل کلچرز میں انوائرمنٹس میں بھی ایگزسٹ کر سکتا ہے. انسان کین گو انڈر واٹر یوزنگ ٹیکنالوجی ان اے سب مرین. وی ہیو ڈیولپڈ اسپیس کرافٹ by virtue of which we can exist in outer space, in hostile environments, in very cold areas, in desert areas people live by virtue of various modifications. So environment کے ساتھ play around کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی کے ساتھ, یہ انسان کی صلاحیت ہے, مگر اس کے اوپر لمیٹیشنز بھی ہیں. اب ایک یہ ہے کہ جو لنک میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جو ایک بڑا اہم لنک ہے بٹوین انوائرمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی, وہ لنک جو ہے وہ اس نیکسٹ پوائنٹ میں جو ہے وہ میں نے لکھا ہے. سو اس کو اب اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ اسپیسیفک فوڈ obtaining modes are influenced by the interaction of people's technological and environmental conditions. یعنی کہ اسپیسیفک جو انسان پھر اسٹریٹجی ڈیوائز کرتے ہیں in order to obtain food, وہ ان کے given ٹیکنالوجیکل حالات اور ان کی جو انوائرمنٹ ہے, جو لینڈ
کا حال ہے کہ فرٹائل لینڈ ہے, بنجر لینڈ ہے, ڈیزرٹ ہے, بہت کولڈ علاقہ ہے, ٹراپیکل علاقہ ہے, جو انوائرمنٹل حالات ہیں اور جو ان کی ٹیکنالوجی کی اسٹیٹ ہے, ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کلچرز جو ہیں وہ پھر زور دیتے ہیں ایک پرٹیکولر ٹائپ آف اسٹریٹجی پہ کہ یہ تو جی ہنٹرز اینڈ گیدررز کی کمیونٹی ہے, یہ جو کمیونٹی ہے یہ فلاں فلاں علاقے میں ایگریکلچرلسٹ زیادہ پائے جاتے ہیں, اس علاقے میں کیونکہ ٹیکنالوجی وغیرہ, انڈسٹریلائزیشن, اگر آپ یورپ کو دیکھیں انڈسٹریلائزیشن ہوئی, ادھر سے امریکہ میں پھیلی, پھر وہ جاپان, چائنا وغیرہ میں ریلائنس ہے ٹو اے گریٹ ڈگری آن انڈسٹریلائزڈ میکینزمز ٹو obtain فوڈ. سو یہ انٹرپلے ہے بٹوین environment and between technology, and that to a great degree influences how particular cultures develop a strategy to obtain food. اب the extent, یہ جو آخری اس میں سلائیڈ میں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ the extent to which a foraging society can procure food depends on sophistication of tools used and the abundance of plant and animal life in a given area. یہ تو سمپل سی بات ہے, یہ میں ایک قسم کا دہرا رہا ہوں جو میں آپ سے 5-6 منٹ میں جو پہلے آپ سے میں ویریس پوائنٹس آپ کو ویریس اینگل سے دکھا رہا تھا, اس میں یہ ہے کہ جو کوئی بھی سوسائٹی ہے, چاہے وہ فارجنگ سوسائٹی ہے, فارجنگ یعنی کہ کلیکٹرز فوڈ کلیکٹنگ سوسائٹی ہے یا ہنٹنگ سوسائٹی ہے, وہ جو فوڈ اگر ایکوائر کرتی ہے کوئی بھی سوسائٹی, تو وہ اس کے ٹولز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب فرض کریں اگر میں ہنٹر ہوں, تو اگر میں ہنٹر اور کلیکٹر ہوں پھر بھی میں ٹولز یوز کر سکتا ہوں. آئی کین بی اے ہنٹر یوزنگ اے گن اور اے اسپیئر اور این ایرو ان آرڈر ٹو obtain فوڈ. سو ناؤ ایک تو آ گئی ٹیکنالوجی کی بات. دوسری جو بات ہے دیٹ کنسرنز دی آئیڈیا آف انوائرمنٹ. اب میں اگر ایگریکلچرلسٹ ہوں اور اگر زمین ہی بالکل بنجر ہے, ٹھیک ہے, تو پھر میرے پاس چاہے بے شک جتنے مرضی ٹولز ہوں مگر مجھے انوائرمنٹل فیکٹرز کو تو دیکھنا ہی پڑے گا نا. ون ہیز ٹو سی کہ جی پانی بھی ہے علاقے میں, یا پانی جو ہے اس میں وہ سیم اور تھور کا مسئلہ تو نہیں ہو جاتا اس پرٹیکولر علاقے میں, یا کوئی زمین مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ریگستان ہے, اب ریگستان میں تو چاول نہیں اگ سکتے. So I mean these are practical considerations, and this is again that interplay between environment and technology and how that influences the idea of getting food, of obtaining food. Now productivity, another point here is that productivity of agriculturalists not only depends on technology but also availability of natural resources like water and fertile soil. یہ بھی پوائنٹ میں پچھلی سلائیڈ کے ساتھ ہی جب آپ کو فارجنگ سوسائٹیز کی مثال دی ہے کہ جی ہنٹر جو ہے وہ گن بھی یوز کر سکتا ہے, ایرو بھی یوز کر سکتا ہے, اسی طرح ایگریکلچرلسٹ کی بات ہے کہ جی ایگریکلچرلسٹ جو ہے وہ بھی اپنے زمین کو اپنی دیکھے گا, اس کے مطابق اگر ٹیکنالوجی ہے اگر اس کی وہ کریکشن کر سکتا ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے تو وہ کر لے گا, اور اگر انوائرمنٹل حالات ایسے ہیں کہ وہ جتنی مرضی ٹیکنالوجی لگائے مگر ایفرٹ جو ہے وہ ورتھ وائل ہی نہیں ہوگا تو وہ پھر بے بس ہے. دین ہی ہیز ٹو اڈاپٹ سم ادر ٹائپ آف اسٹریٹجی ٹو obtain food. Now anthropologists agree, having seen these various things, anthropologists agree that while the environment does not set limits on food obtaining patterns, it places a limit on the adaptations possible and on the ultimate productivity of an area. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو this is again trying to wrap up all the things that we were talking about. اس میں کہنے کا اس پوائنٹ کا یہ مقصد ہے کہ جی جہاں تک اینتھروپولوجسٹ ہیں انہوں نے مختلف حالات مختلف کلچرز کو دیکھتے ہوئے یہ جائزہ لگایا ہے کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ فوڈ obtaining پہ لمٹ نہیں رکھتی ہے مگر یہ لمٹ رکھ دیتی ہے کہ آپ اس علاقے میں جی یہ ٹیکنالوجی استعمال کر کے کچھ حاصل کر سکتے ہیں.
اب مثال کے طور پہ کئی ایسے بھی علاقے ہیں اگر آپ مڈل ایسٹ میں دیکھیں جہاں پر پانی کی اسکیسٹی ہے, بٹ بائی ورچو آف ٹیکنالوجی, بائی ورچو آف their vast oil wealth, they have been able to invest in infrastructure کہ وہ salt water سمندری پانی کو لے کر وہ ڈرنکنگ پرپسز کے لیے صاف پانی بنا رہے ہیں, اینڈ یہ پانی جو ہے اس سے کاشتکاری بھی ہو سکتی ہے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم جو انوائرمنٹ ہے وہ ایک سیلنگ پلیس کر دیتی ہے کہ جی اس علاقے میں اب جو مڈل ایسٹ کے علاقے ہیں وہاں پر کھجوریں تو اگ جائیں گی مگر وہ بریڈ باسکٹ آف دا ورلڈ نہیں بن سکتا ہے. سو دا انوائرمنٹل سرکمسٹانسز آر سچ دیٹ ایک لمٹ پھر آ جاتا ہے پروڈکٹیوٹی کے اوپر. ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس پہ اثر کر سکتی ہے, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر پانی نہیں ہے, اگر زمین ہی بالکل بنجر ہے, تو دین دیر از اے لمٹ on what can be done to that area. سو اس لیے اگر آپ یہ ان سلائڈس کو بھول کے صرف ایک سلیس جملے میں اگر اس فوڈ اسٹریٹجی اور ٹیکنالوجی اور انوائرمنٹ کا جو مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ اس میں آپ صرف یہ دیکھیں کہ کلچرل اینتھروپولوجسٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی مختلف علاقے جو ہیں وہاں پر ٹیکنالوجی اور جو علاقوں کا جو حال ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ لوگ کیسی اسٹریٹجی یوز کریں گے ٹو obtain فوڈ. اینڈ وہ جو اسٹریٹجی ہے وہ اگر ٹیکنالوجی یوز کریں گے یا انوائرمنٹل فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے آپ تھوڑی بہت اسٹریٹجی میں ورائٹی لا سکتے ہیں, مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ٹیکنالوجی آپ جتنی مرضی استعمال کریں ایک لمٹ ہے, ایک انوائرمنٹل لمٹ ہے پروڈکٹیوٹی کا. سو یہ جو چیزیں ہیں یہ فوڈ obtaining اسٹریٹجی کے لیے ضروری ہیں. اب دو تین اور چیزیں آپ کو میں ایک ٹیکنیکل ٹرم بتا دیتا ہوں, ایک میں آپ کو ایک دو اور پوائنٹس بتا دیتا ہوں فوڈ obtaining اسٹریٹجیز کے بارے میں. ایک تو یہ ہے کہ پیپل وتھ سمپل ٹیکنالوجیز آلسو کوپ ویل ود دیئر انوائرمنٹس. اب جو لوگ ہیں جن کی تو سمپل بالکل سادہ ٹیکنالوجیز ہیں وہ بھی اپنی انوائرمنٹ سے اچھی طرح کوپ کر لیتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر میری انوائرمنٹ جو ہے وہ ریلیٹیولی فرٹائل ہے تو میرے پاس بہت ہی ہائی ٹیک ٹیکنالوجی ہو. اب میں نے آپ کو وہ جو انیویٹ کی مثال دی تھی, وولف کی مثال دی تھی, وہ سمپل ٹیکنالوجی ہے اور وہ اپنی انوائرمنٹ سے بڑا افیکٹولی ڈیل کر رہے ہیں, انٹیلیجنٹلی ڈیل کر رہے ہیں. اب بیسکلی جو اس کے بعد پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انوائرمنٹل کیپیسٹی آف اے گیون ایریا از ریفرڈ ٹو ایز کیریئنگ کیپیسٹی. کیریئنگ کیپیسٹی از دا ٹیکنیکل ٹرم that I wanted to introduce to you, and it's an important technical term. Carrying capacity وہ جو environment کے حالات ہیں جو determine کرتے ہیں کہ جی اس علاقے سے اس علاقے میں یہ فوڈ اسٹریٹجی جو ہے مناسب ہے, that is called carrying capacity. اور کئی علاقے ایسے ہیں کہ آپ جتنی مرضی ٹیکنالوجی ادھر لگا دیں فوڈ پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ ایک حد تک وہاں بڑھ سکتی ہے. This is called کیرینگ کیپیسٹی. اب جو کیرینگ کیپیسٹی سے زیادہ ٹیکنالوجی یوز کر کے کہیں ایریا میں اگر کوشش کی جائے کہ جی ہم اس میں سے فوڈ obtain کریں گے تو وہ ایریا برباد ہو جائے. مطلب اگر آپ زیادہ ایک ایریا پہ لوڈ لگا دیں فرٹیلائزر پیسٹیسائڈ وغیرہ تو وہ پھر ایریا جو ہے وہ کاشت کے قابل ہی نہیں رہتا. اینڈ دس یو گیٹ پرابلمس لائک واٹر لاگنگ, لائک سیلینٹی. یہ جو ایشوز ہیں یہ کیرینگ کیپیسٹی حد سے زیادہ جو پریشر لینڈ پر آ جاتا ہے پاپولیشن کی وجہ سے, اکنامک ریزنز کی وجہ سے, وہ پھر کیرینگ کیپیسٹی سے ایکسیڈ کر جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جو پھر انوائرمنٹل ڈیمیج کاز ہو جاتا ہے. اب دا لاسٹ پوائنٹ از دیٹ آف آپٹیمل فارجنگ. آپٹیمل فارجنگ کا پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ سوسائٹیز اسپینڈنگ مور ٹائم اینڈ ایفرٹ ٹو obtain a particular food. یہ ڈسکرپشن ہے آف آپٹیمل فارجنگ. آپٹیمل فارجنگ کیا ہے؟ آپٹیمل فارجنگ ہے کہ کئی سوسائٹیز, یہ نوٹس کیا گیا ہے, کلچرل اینتھروپولوجسٹ نے دیکھا ہے کہ کئی سوسائٹیز بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہی ہیں ٹو obtain a particular type of food. اب یہ اس کی مثال یہ ہے کہ کئی ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ
کمیونٹیز جو کہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہیں دنیا میں, وہ ان کے پاس یہ نہیں ہے کہ جانور ان کے ارد گرد باقی نہیں ہے جن کو وہ نہیں مار کے کھا سکتے, مگر وہ ایک ایسے جانور کے پیچھے جائیں گے جس کے لیے ٹائم بھی لگتا ہے, ایفرٹ بھی لگتا ہے. تو یہ تو ذرا ارریشنل بات لگتی ہے کہ جی یہ کیا فیوریٹزم ہے کہ یہ چیز ہی پسند ہے, یہ کیوں کرتے ہیں لوگ, وائی ڈو دے اسپینڈ سو مچ ٹائم ان آرڈر ٹو فائنڈ اے پرٹیکولر تھنگ. اب اس کے پیچھے ایک بڑا ریشنل بیسس ہے جس کو آپٹیمل فارجنگ کہتے ہیں. اب میں اس کی طرف چلتا ہوں. ایتھنوگرافک اسٹڈیز آف دی آٹرے ان پیراگوائے فار ایگزامپل ہیو ریویلڈ دیٹ دس از ناٹ irrational behavior but due to caloric returns of these food sources despite the energy expended in killing, collecting and preparing it. اب جو ایتھنوگرافک اسٹڈیز اینتھروپولوجسٹ نے کی, انہوں نے پیراگوائے میں آچے ایک ٹرائب ہے اس کو دیکھا. انہوں نے کہا کہ جی وہ آرمیڈیلو ایک جانور ہے جو کھاتے بھی ہیں مگر اور وہ آسانی سے مل جاتا ہے, وہ پریفر نہیں کرتے, زیادہ ان کو شوق ہے کہ ایک اور اینیمل جو ہے اس کو ہنٹ کریں جا کے. تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے پھر دیکھا کہ جی جس اینیمل کو وہ ہنٹ کرتے ہیں, جو بڑا ان کا فیوریٹ اینیمل ہے, اس کو ہنٹ کرنے میں, کلیکٹ کرنے میں, پریپیئر کرنے میں ایفرٹ تو بہت لگتا ہے, بٹ اس کا جب انہوں نے دیکھا کہ اس کا جو میٹ ہے اس میں کیلوریز کتنی ہے, تو اس میں کیلوری اینڈ انرجی کانٹینٹ بہت زیادہ تھا. اینڈ دیٹ when they compared that to the time and effort spent, it turned out to be a better deal. So the reason why these archers prefer and to use, to go after this particular animal is that they get more energy out of hunting that animal. This is called optimal foraging. So this explains کہ ایک rational impulse ہے جو پھر کلچر نے اس ریشنل امپلس کو اڈاپٹ کر لیا ہے, اینڈ پھر کلچر میں زیادہ سگنیفیکنس, زیادہ امپورٹنس جو ہے اٹ گوز ٹوورڈز دا ہنٹنگ آف این اینیمل دیٹ پرووائڈز آپٹیمل کیلورک سیٹسفیکشن, اینڈ اٹ از ورتھ وائل دی ایفرٹ. اب یہ آخری مثال تھی آج کے لیے. میں نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو جنرلی انٹروڈیوس کر دیا جائے ٹو دی آئیڈیا آف فوڈ اینڈ کلچر, and to show you various important links that human beings have to deal with, and these are the technological and environmental factors that affect the way that they obtain food. So انسان جو ہیں وہ سمپل ٹیکنالوجیز کے ذریعے بھی افیکٹولی, انٹیلیجنٹلی اپنے حالات سے ڈیل کرتے ہوئے فوڈ obtain کرتے ہیں. کلچرل اینتھروپولوجسٹ جو ہیں انہوں نے 5 موٹی موٹی برانچز بنائی ہوئی ہیں آف فوڈ obtaining اسٹریٹجیز, اینڈ میں نے آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا دیا ہے ان اسٹریٹجیز کا. اینڈ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں وی ول ٹیک اپ دیز ایشوز فردر. Well, now that I've introduced to you the idea of food, I will take this up, and I hope that, with this lecture, you are now well familiar with the idea of cultural anthropology and seeing the various linkages that cultural anthropology creates in the attempt to understand human behavior. We will again be looking at food in the next lecture, and until then I'll say Khuda Hafiz.